बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम जो है वो लाइक पसंद आ जाए तो अपना सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वो आपको मिल सके नोटिफिकेशन, और जो अपना लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आ जाए प्रोग्राम, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग बड़े अच्छे फीडबैक दिए मेरे पिछले प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, मुझे जो है वो आप लोगों के साथ एक रिश्ता बना करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे सुनते हैं, आप लोग मुझे जिस तरह बताते हैं कि ये जब आप उस पर मेरी करें ना, उस पर आप समझें मेरी बात को कि मेरी इसका रिप्लाई आप उस पर भी दे दिया करें, जो कमेंट्स बने होते हैं सेक्शन, उसमें भी। जैसे कि आप मुझे कभी ईमेल्स करते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से भेजते हैं, तो मुझे इस पे के अंदर अपना कमेंट्स दिया करें। तो नाज़रीन, मैं आपको जो है वो आज वो पिछला प्रोग्राम आगे बढ़ाती हूँ, देरी की माफ़ी चाहती हूँ। मेरा ये था मतम नज़र कि ये जो इस वक्त सूरत हाल सामने आई है कि मोहतरम जो है वो इमरान खान साहब, उन्होंने बाहर जाने के लिए एक सिग्नल दे दिए हैं कि वो चाहते हैं कि अमेरिका या बरतानिया में को शिफ्ट कर दिया जाए। तो उस पर सिचुएशन जो डेवलप हुई थी, और फिर ये जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे जस्टिस, उनको जो है उसके बारे में जो चीफ जस्टिस ने हमारे ये दिया अपना कि उनकी बरतरफी जो कलअदम करार देकर उनको बाइज़ तौर पर उनको तमाम उनके चीज़ें बहाल कर दी। तो ये है कि उसमें उन्होंने फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने जो इल्ज़ामात थे वो उन बंदों को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए या तहकीक की जाए इन बातों की कि भाई। लेकिन ये कि उन्होंने इसको वो कर दिया कि इस पर इन्होंने कोई ट्रायल ही नहीं चलाया। ट्रायल के बगैर ही नवाज शरीफ को भी सज़ा देगी, ट्रायल के बगैर ही इनको भी वो कर दिया। तो नाज़रीन, ये यहाँ पर ये इसका जो इलेक्शन कमीशन के जो इस दफ़ा के जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आए हैं, असल में प्रॉब्लम्स यहाँ से पैदा हुई है। और नाज़रीन, ये कोई जितने वोट उसने PTI ने लिए हैं, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। इतने वोट्स तो 100% पता था कि PTI को मिलेंगे डेफिनेटली, इसलिए कि जिस तरीके से हुकूमत गिराई गई और जिस तरीके से उसके बाद महंगाई शदीद तरीन हुई, तो वो जो एक अवाम बिल्कुल बदजन हो गए थे, वो भी जो है वो आ गए। और दूसरी बात ये थी कि ये एक रिएक्शनरी वोट था, दूसरा वोट निकला नहीं। मुल्क के हालात इतने बदतर थे और इस हद तक लोगों को गुस्सा था PDM की हुकूमत बनाने पर। हम लोग तो लोगों के दरमियान रहते हैं, हमें तो पता होता है। तो ये जो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोग नहीं निकले इस दफ़ा इनके और वोटिंग के, तो बस एक पीपल्स पार्टी के वोटर ने वोट डाला, या फिर ये जमात इस्लामी को एक वोट नहीं पड़ा। और जमात इस्लामी का मुझे बहुत दुख है कि ये उनके जो बनते हैं, उनके जो अमीर जो बनते हैं जमात के, अगर कोई और होते तो मेरे ख्याल में वो हो जाता, क्योंकि वो जमात इस्लामी की एक स्ट्रैटेजी है कि वो किसी एक के बारे में भी बयान नहीं देते, वो सब को बिल्कुल इमरान खान की तरह एक ही उसमें करते हैं। इस्लामिकली इस्लामाइजेशन के लिहाज से उनकी बात थोड़ी ठीक भी होती है, लेकिन बात ये है कि ये जो एक सिस्टम है इसके अंदर चल के रहना है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत वो लचक दिखानी पड़ती है। लेकिन जब जमात इस्लामी की इस तरह के वो बयानात उनके व्यूज़ देने शुरू कर देते हैं सबके खिलाफ, और सबको एक ही उसमें डांटते हैं, किसी एक के साथ भी मिलके नहीं बैठे। और शुरू में इतनी शदीद गलती कर ली कि इमरान खान जैसी पार्टी के साथ मिलके बैठ गए, तो ये एक मेन वजह बनी उनके हारने की। तो नाज़रीन, ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के ने जिस तरह शाहज़ेब खानज़ादा के अंदर प्रोग्राम में आकर के सारा कुछ A to Z बताया, तो उसके बाद ये जो है वो जिन लोगों ने ये प्रोग्राम देखा होगा तो सारा कुछ, तो उनको तो सारा पता चल गया ना कि भाई ये किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया। तो अब बात ये है कि ये जो है वो क्या उसको कहते हैं, इसको खुद समझ आ जाना चाहिए लोगों को कि नवाज शरीफ का ने जब PDM की हुकूमत इन लोगों ने ले ली इस वक्त, तो वहाँ पर उस वक्त लोगों का क्या रिएक्शन होगा इन लोगों के बारे में कि इनको वोट पड़ते हैं ना। बहरहाल क्या उसको कहते हैं, जीते तो हैं ये इतनी सारी सीटें। एनीवेज, इस वक्त गवर्नमेंट बन गई, तो गवर्नमेंट पहले बन जानी चाहिए थी। अगर मतलब आर्मी के अंदर इस तरह के
مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ بھئی اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ بالکل یا تو وزیر اعظم بنا دیا جائے نکال کے کچھ لوگ، اور چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یا یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ملک سے باہر بھیج دیا جائے اور انہیں کچھ سزا نہ دی جائے، انہیں کچھ کہا نہ جائے. تو یہ جو ہے اس صورت میں ممکن تھا کہ یہ سیدھا پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنا دی جاتی. یہ دونوں نظریاتی طور پر آپس میں دونوں ایک ساتھ تھے، اور یہ ایک خاص طرح کی گورنمنٹ کا مزہ جو ہے وہ سب پی ٹی آئی والے بھی اور آرمی کے ریسٹ آف دا پرسن جو کہ چاہتے ہیں، یا جو ریٹائرڈ ہیں، فوجی ہے جو بھی ہیں، اس فیصلے پر اثر انداز ہونے والے لوگ، ان کو اس کا پتہ چل جاتا کہ ایک بار پھر ان کے ہاتھ میں اقتدار چلا جاتا. لیکن ناظرین، 9 مئی کا وہ جو واقعہ ہے اس کو بھول جانا جو ہے وہ ہمارے ملک کے حق میں نہیں ہے، ہمارے اداروں کے حق میں نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ عمران خان کی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اس کے بعد ہم کسی دوسرے ملک میں ان کو بٹھا کر کے اپنا اتنا بڑا جو رسک ہے وہ قطعاً نہیں لیا جا سکتا. تو اس کے لیے جو ہے وہ اب یا تو یا آر یا پار کا مسئلہ ہوگا کہ یا تو فوری طور پر، جیسے کہ 1% جو رانا ثناءاللہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں منیشا کے، رانا صاحب بتائیے پھر آپ کیا کریں، رانا صاحب بتائیے پھر کیا کریں. اور بھائی نہ رانا صاحب عدالت ہیں اور نہ آپ کوئی منصف ہو. بات یہ کہ آپ بتائیے بھائی کون کیا بتائے، سیاستدان کیا بتا سکے، خود ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دی گئی، وہ آپ کو کیا بتائے گی. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اس کی گورنمنٹ بنا دی جاتی. اب دوسری صورت میں یہ ہے کہ ابھی جو حالات سامنے آئے ہیں جس طریقے سے بھی، اور نواز شریف کو باہر رکھ کر کے جس طرح کا یہ بنایا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ کم از کم نواز شریف کا رول رہنے دیا جائے جو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ نواز شریف عوام سے بہت زیادہ سمپتی رکھتے ہیں. تو ناظرین، میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ قدرت جو ہوتی ہے، یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنا نواز شریف کو کہ یہ جی مجھے کیوں نہیں کھولا، یہ اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد عمران خان نے کہا مجھے کیوں نہیں کھولا، سڑکوں پر آ کر کے اور تماشے کر لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ وہ بھاگ جاتے ہیں گھوڑے ہیں، اب وہ بھی بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین سب سے زیادہ جو تنقید ہوتی تھی وہ نواز شریف کے کھانے پر ہوتی تھی، اور شہباز شریف کے کھانے پر اور نواز شریف کے کھانے پر کہ جی یہ بہت کھاتے ہیں، یہ بہت کھاتے ہیں، یہ بہت کھاتے ہیں، اور کیبنٹ کی اجلاس میں دیگیں پکتی ہیں اور دیگیں کھائی جاتی ہیں، اور اس نے چائے پیا کر کے بند کر دی، عمران خان نے قہوہ بھی بند کر دیا، گرین ٹی، ایوری تھنگ بند کر دی اس نے، جی کہ میں تو یہ بچت کرو، یہ لوگ بہت کھاتے تھے، یہ لوگ بہت کھاتے. اب جب وہ جیل کے اندر ہے تو وہ جتنا سرکاری پیسہ کھا رہا ہے، جتنی اس کی خوراک ہے، اب نواز شریف کا کھانا کسی کو یاد کیوں نہیں آتا. اب وہ لوگ جو کہ ہر وقت نواز شریف کے کھانے پر جو ہے وہ کر کے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، قدرت نے ان کے سامنے نہیں لا دیا کہ وہ جو ہے وہ کیا کھانا کھاتے ہیں اور کیا جو ہے وہ ان کی اپنا وہ ہے، ان کا کھانا جو ہے وہ کتنا زیادہ تھا، اور کیا کوئی کمپیریزن کیا جا سکتا ہے ان کے کھانے کا ان کے کھانے کے ساتھ. تو اب یہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا، اس کا یہاں سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہر چیز جتنی آپ نے الزامات لگائے وہ سارے کے سارے آپ کے آ گیا ہے، سارے کے سارے آپ کے آ گیا ہے. اب اور مزید کسی کے جذباتی پن سے اس ملک کو جو ہے وہ نہیں، اس ملک کو جو ہے وہ آگ میں نہیں دھکیلا جا سکتا. کہ اگر کوئی جذباتی طور پر ان سے لگاؤ رکھتا ہے تو اس کے لیے ریاست اس کی محتاج ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ باقی جو لوگ ہیں وہ تو ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ملک کا جو ہے وہ 60% طبقہ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ 70% کھڑا ہے اور 80%، اور ہر ایک کو اپنی ریاست کا مقام اور اپنی ریاست کا وہ بہت زیادہ عزیز ہے، اور ہر کوئی اپنی ریاست کو جو ہے وہ بہترین اپنے مفاد میں دیکھنا چاہتا ہے. اور ابھی ہم جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا اس کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ اپنا افغانستان نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا، تو یہ سارے ہمارے پچھلے ادوار کے سارے میس آ کر اکٹھے ہوئے اور ہمیں وہ میٹ کرنے پڑے سارے ادوار میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا، ہماری اسٹریٹجی بنتی رہی، تو پھر آج اب ملبہ یہاں پر آ کر نکلا ہے. تو اس وقت جو ہے الحمدللہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں الحمدللہ بہت بہت ہی سمجھدار اور وہ ایک پالیسی میکر ہیں، اور انہوں نے اتنی خاموشی سے ملک کی بہتری کے لیے کام شروع کر دیا ہے. لیکن یہ گورنمنٹ بنانے کا جو وہ تھا، اس میں بھی لگتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا وہ تھا، دباؤ تھا.
کہ نواز شریف کو سسٹم سے باہر رکھنا ہے اس وجہ سے۔ تو ناظرین، اگر شہباز شریف بھی ویسی گورنمنٹ چلا سکتے ہیں کیونکہ جیسے کہ نواز شریف چلا سکتے ہیں، اگر انہیں کام کرنے کا موقع دیا جائے اور ان پر یہ تلوار نہ لٹکائی جائے کہ تھوڑے سے بعد ان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا جائے گا، اس گورنمنٹ جو بنی ہے اس کو جو ہے وہ کام کرنے کا موقع ملے۔ لیکن یہاں پر جو بات آ جاتی ہے عمران خان کی، تو عمران خان نے جو ہے وہ کا جو ٹرائل ہے اس کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے، اور عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ بالکل عدلیہ اس کو صحیح اس میں انداز میں دیکھے، اور دیکھ کر کے اگر کوئی ججز اپنے اندر سمپتھی رکھتے ہیں تو ان کو ان کے فیصلے سے دور رکھا جائے۔ اگر وہ عمران خان کے لیے سمپتھی رکھتے ہیں، جو کہ صاف کچھ ججز اسلام آباد اور ہائی کورٹ کے نظر آ رہے ہیں کہ وہ سمپتائزر ہیں، تو ان کو پلیز فیصلہ نہ دیا جائے، کیونکہ پھر وہ جو ہے وہ فیصلہ صحیح نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ عمران خان کو بہرحال آپ کو جو ہے وہ اپنے ملک ہی میں رکھنا ہوگا، اور جو بھی ان کی شفاف ان کی جو 9 مئی کے وہ ہیں اس کو کر کے، جس کو قوم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو کہ ہم نے اس بندے کو چھوڑ کر کے جو ایک ریاست کو دھمکی دے رہے ہیں، تو ریاست تو ان کے آگے نہیں بیٹھ سکتی نا۔ اگر ریاست کے اندر کچھ عناصر ہیں جو کہ مسائل پیدا کر رہے ہیں تو انہیں ڈیل کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے پوری ریاست ان کے آگے بیٹھ جائے، چاہے جتنی بھی عوام کی یا میڈیا کی ان کو حمایت حاصل ہو جائے، کتنے بھی اینکر بٹھا دیں آپ، اور ایک ہی چینل کے پر 10 اینکر ان کی فیور میں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی چینل پر 10 اینکر ان کی فیور میں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ کیونکہ میڈیا کو حکومتی سطح کے اوپر، اس کی میں آپ کو وجہ بتا دوں، حکومتی سطح پر جب کسی قسم کی پذیرائی نہیں ملی، انٹرم گورنمنٹ ہماری اتنی فیلئر گورنمنٹ تھی، اور وہ پیچھے سے وہ یہی کہتے تھے کہ جی وہ تو چلا ہی رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ، تو انہوں نے بالکل بھی سوئی جتنا بھی عوام کے سینٹیمنٹ کو، جو متاثرین کے سینٹیمنٹ کو نہیں سمجھا۔ آئی ایم سوری ٹو سے، انہوں نے بالکل اب وہ سینٹیمنٹ انہوں نے کیا کیا کہ میڈیا کو کٹ کر دیا۔ ابھی بھی 4-5 اخبارات ہیں اور 4-5 چینلز ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے باقی سارے اس کو جو ہے وہ جو ایڈز کا کوٹا بھی تھا اور جب وہ بھی تھا، اس پیسے ویسے سب کچھ ان کے بند کر دیے۔ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ اب باہر یہ کہتے ہیں، جو کہ میں میڈیا پہ کہہ رہی ہوں، مجھے شاید نہ کر جائے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا یا اسٹیبلشمنٹ کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ اتنی بری حالات میڈیا کی گزری، ریسٹ آف دا میڈیا جو کہ ان کا پسندیدہ میڈیا کے علاوہ تھا، کہ ان کے حالات اتنے دگردوں کر دیے گئے، انہیں بالکل تباہ برباد کر دیا گیا۔ ابھی بھی جو ہے ابھی 23 مارچ کا یہ جو ایڈ چلا تھا، تو اس میں انہوں نے اس گورنمنٹ نے بھی کوئی بدر صاحب ہیں ان کو بٹھایا، اور انہوں نے صرف 4 کچھ اخبارات کو اپنی پسند کے کو دیا، اور وہ لوگ جو ان کے لیے جان کی بازی میڈیا پہ لڑا رہے، یہ گورنمنٹ چل جائے کسی طریقے سے، اور اس طرح کی نہ ہو کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو، کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہ آئے، آرام سے حکومت چلے، اپوزیشن بھی ساتھ مل کے چلائے، سیاستدان مضبوط ہوں، انہوں نے اس سب کو بھی اگنور کر دیا۔ اب اگر اس طرح کی حرکتیں ابھی آگے آ کر کے یہ گورنمنٹ بھی شروع کر دے گی، اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ اسپیسیفک لوگوں کو نوازا جائے گا، تو آپ خود سوچیں کہ باقیوں کے اندر ایکشن تو پیدا ہوگا نا، اور آپ میڈیا کو اس طرح کمزور کرتے ہیں، پھر وہ جو چند لوگ آپ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہاں کر کے وہ اپنی پسند کے جو ہیں وہ ریمارکس دینے شروع کر دیتے ہیں، اور آپ ان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو ہمیں صرف ملک اور قوم کی بات کرتے، تو ملک اور قوم کے لیے اور ہماری ریاست کے لیے ہمارے بیسٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں الحمدللہ، ہمارے بیسٹ چیف جسٹس ہیں الحمدللہ، اور یہ پہلی دفعہ ہماری ایک انتہائی اور ہماری بہت اچھی خوبصورت حکومت ہے، یعنی بڑی سیاسی جماعتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ آپس میں مل کے بیٹھ گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، دونوں بڑی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، تو یہ ایک طرح کا گلدستہ بنا کے اس وقت جو ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ملک کے اندر جاری ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور یہ سب کچھ، اور اس شخص کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، تھوڑا سا میڈیا کو لگام دینی ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے، تو باہر تو بھیجنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کتنے خطرناک ہو جائیں گے،
باہر بھیجنے کے بعد آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دوسرے ممالک میں. اور پھر ناظرین پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ کوئی بندہ، اور جو ملک کے اندر جو بندہ بھی سوئی جتنا بھی پاکستان سے گریوینسز رکھتا تھا، اور جو اس آرمی سے رکھتا ہے، یا جو مسلم لیگ نون سے رکھتا ہے، یا جو پارٹیاں گورنمنٹ میں آئی ہیں ان سے رکھتا ہے، وہ جو ہے اس وقت اٹھ کے پی ٹی آئی کے حق میں بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ انہیں پی ٹی آئی سے کوئی سمپتی ہوتی ہے، وہ صرف اس وجہ سے وہ کرتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ چوٹ مارو، ان کو کمزور کرو. یعنی آئی ہوئی گورنمنٹ کو بھی کمزور کرو، اور پاکستانی ریاست کو بھی کمزور کرو، اور اس کو بھی کمزور کرو، اپنا فوج کو بھی کمزور کرو. اس وقت آل اوور دا سنیریو کے اندر جو دشمنی ہے ان کی، اگر پاکستانی ریاست کے ساتھ، فوج کے ساتھ اور ملک کے ساتھ ہے کہ یہ پھولے پھلے نہیں، اس کے لیے وہ اس وقت وہ چھلانگ ماریں گے پی ٹی آئی کے اس میں جا کر کے، اس کی سمپتی میں کہ اس کے ساتھ ظلم ہو گیا. اس وجہ سے اسے اسٹرانگ کرنے کے لیے، تاکہ ہماری گورنمنٹ کمزور ہو جو اس وقت بنی ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ کمزور ہوں، اور ان کے اندر جو ہے وہ سراسیمگی پھیل جائے کہ یہ نہ ہو جائے تو وٹ ایور، یہ نہ ہو جائے، ایسے کریں تو یہ نہ ہو جائے، ایسے کریں تو وہ نہ ہو جائے. اگر سینے میں آپ کے دل نہیں ہے تو بالکل دل کو پی ٹی آئی کے لیے بھی بلاک کر دیجئے. اور بالکل صحیح عدلیہ کے پاس وہ 9 مئی کے ٹرائل کا فیصلہ ہو. وہ جج جن کے دلوں میں سمپتی نہیں ہے، وہ ججز اس کا فیصلہ کریں، اور ان کو اسی طریقے سے سزا پر عمل کرایا جائے. ریاست کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے، پوری عوام ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور کوئی بندہ بھی، نوٹ اے سنگل پرسن ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہ ریاست کے بغیر یا اپنی فوج کے بغیر جو ہے وہ ایسا کبھی سوچ بھی سکے. اس وقت جو پالیسی میجرز لیے جا رہے ہیں ہمارے اس کے افغانستان کے ایشوز پر، یہ پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، فوج کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور وہی لوگ جو کہ فوج ان چیزوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے چھلانگ مارتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس وقت ڈفرینسز پاکستان میں یہ چل رہا ہے. تو اس چیز کو جتنا بھی زیادہ میڈیا پر اچھالنے سے روکا جائے گا، اتنا یہ چیز جو ہے وہ بہتر انداز میں، اب جتنی بھی جلدی ہے اس کے 9 مئی کے ان کا فیصلہ کریں. بہت سارے لوگ، بے شمار لوگ آپ سے یہی کوشچن کرتے ہیں کہ 9 مئی کے اس کا فیصلہ کیوں نہیں فوری طور پر کیا گیا. ایک تو یہ کہ آپ عدلیہ نے سب سے بڑا جو برا کردار تھا یہ کہ وہ جو ہے وہ جب دھرنا ہوا تو اس وقت عدلیہ نے ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں. انہوں نے ریاست کی ایسی کی تیسی، انہوں نے ملکی اداروں کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی. اس وقت بھی عدلیہ نہیں بولی. اب اگر کوئی عدلیہ کا جج اپنے دل میں سمپتی رکھتا ہے تو فار گاڈ سیک اس ملک کے ساتھ دشمنی نہیں کریں، پلیز اس ملک کے ساتھ دشمنی نہیں کریں. اور اس وقت جو ہے وہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نہ میڈیا پہ آ سکتی ہیں، نہ میڈیا پہ ساری زندگی کی جا سکتی ہیں، نہ ہم جیسے رسپانسبل لوگ کبھی بھی قیامت تک کر سکتے ہیں. یا کتنا بھی ہم آزاد میڈیا میں بیٹھ جائیں، کچھ ہو جائے، ہمیں کچھ دینے والا کون ہے؟ ہمیں کوئی کچھ دینے لینے والا نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے والنٹیرلی کام کر رہے ہیں، ہمیں کہیں سے کچھ بھی امید نہیں ہے. ہم اس ملک کے لیے کام کریں کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ملک محفوظ ہو جائے. اور ناظرین، میری تو کوئی نسل بھی نہیں ہے، انسپائٹ آف دس میں کہتی ہوں کہ اس ملک کو جو ہے وہ مضبوط دیکھنا ہے، اس ملک کو جو ہے وہ مستحکم دیکھنا ہے. اور بائی دا گریس آف گاڈ اس وقت جتنے لوگ بھی اپنے ہمارے بیٹھے ہوئے ذمہ داران اس پر، وہ سب کے سب انتہائی وہ جو ہیں وہ ملک کی فیور میں ہیں اور ملک کی اس میں ہیں. لیکن ناظرین، یہاں پہ غدار تو پی ٹی آئی کو بھی کوئی نہیں کہہ رہا، دشمن بھی ان کے جو ہے وہ ان کو غدار تو نہیں کہہ رہے. صرف عمران خان کے اقتدار کی حوث ہے. اس کے لیے اب یہاں دیکھیں کہ پہلے جس طرح جہانگیر ترین کے ساتھ کیا، باقیوں کے ساتھ کیا، اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کے جتنے لوگ ملوث ہیں سب کو سزا دے دو، صرف مجھے نکالو اور وزیر اعظم بنا دو. وہ سارے لوگوں سے ہاتھ اٹھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جو آ رہے ہیں ان کو کر دو. وہ یہ کہہ رہا ہے. اور سزا، عدالت سے دی ہوئی سزا کو وہ اتنی توہین امیز الفاظ بیان کرتا ہے آ کر کے کہ دے دو سزا، دے دو، یہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو. وہ جو میڈیا نے چلایا کہ جی جب ان کو سزائیں ہوئیں تو سچویشن ان کی فیور میں چلے گی، وہ بیوقوف یہ سمجھ کر کے I'm sorry to say عمران خان صاحب بیٹھ کے کہ وہ یہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ میڈیا ٹھیک کر رہا ہے، مجھے جتنی سزا ہوئے گی اتنا ہی میں پاپولر ہوتا جاؤں گا.
اور وہ چاہتا ہے کہ پوری عوام میرے لیے جان دے دے، اور جتنے لوگ بھی 9 مئی کے لیے سب کچھ انہوں نے کیا، ان سب کو مار ڈالیں اور مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ وہ اپنی پارٹی کے کسی ایک سنگل بندے کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ جو نئی تھے، جو وفات پا گئے، ان کے جنازے کے لیے وہاں سے صدر بھی نہیں گیا، کچھ بھی نہیں۔ جس طریقے سے یہاں سے ان کی فیملی ان کو لے کر گئی کراچی، ڈیڈ باڈی کو، جس طریقے سے بباری قسم پرسری میں تڑپتا رہا وہ بندہ، اور اس کا جو ہے وہ اس کی فیملی کو کہا کہ میرے ہاں آؤ اسلام آباد میں، اور آ کر کے فاتحہ میں پڑھوں تمہارے آگے۔ اور اس کی پارٹی فیملی، یعنی کہ جس بندے ان کا شخص فوت ہو گیا، اپنی ساری زندگی پی ٹی آئی کو دے کر، عمران خان کے لیے اپنے سارے گن سمیٹ کے، اس کی فیملی کو یہاں بلایا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور وہاں پر جو ہے مصوف نے فاتحہ پڑھی، یا پتہ نہیں فاتحہ پڑھی بھی کہ نہیں پڑھی۔ تو اگر کوئی باقی لوگ سمجھتے ہیں ان کی پارٹی کے، جو کہ اس وقت ماشاءاللہ الیکٹ ہو کے بھی آ گئے ہیں، کہ وہ ان کے ساتھ وفا کریں گے، تو وہ یہ خام خیالی اپنے دل سے نکال دیں۔ تو پلیز، ہمیں صرف ایک بندے سمجھتا ہے، اور اس ایک بندے کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ ہم اسے کسی دوسرے ملک کی یا کسی اس کے ہاتھیں نہیں چڑھنے دیتے۔ ہمارے ارد گرد جو دشمن ہیں، ہم دشمنوں کو اپنے اس ذاتی مسئلے کے اندر کودنے کی اجازت قطعاً نہیں دے سکتے۔ اس وقت ہم خود اس مسئلے کو ہینڈل کریں گے، ہمیں تھوڑا سا پہلے میڈیا کو ہینڈل کرنا ہے۔ بس مجھے اتنا کہنا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ خود ہینڈل کیا جائے، اور 9 مئی کا جو ہے وہ اس کی پوری جو ہے وہ سزا ان کو پوری طرح مل جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت چلائی جائے، اور پرامن طریقے سے چلائی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کرے کہ میں پھر ایک دفعہ یہی آپ کو کہوں گی، خدا کرے کہ اس رمضان شریف کے ببرکت مہینے میں، کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، اور فصل گل کے جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ہمیں جو ہے وہ اپنے علامہ اقبال کے خوابوں کی تکمیل کرنی ہے، ہمیں اپنے قائد اعظم کی خوابوں کی تکمیل کرنی ہے، ہمیں ہمارے ملک کے جن شہداء نے جانیں دی ہیں، جن لوگوں نے اس ملک کی مٹی کے لیے اپنے آپ کو مٹی کر رہے ہیں، دن رات ہماری ہاتھ ان کے لیے ہیں۔ یہ مٹی گواہ ہے، یہ ہمارے پاک فوج کی گواہ ہے، ہماری پاک فوج کی گواہ ہے کہ ہاتھ آپ لوگ موجود تھے، ہر وقت موجود تھے۔ جب قوم پر کڑا وقت آیا، آپ لوگ موجود تھے، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، پالیسیاں غلط صحیح ہو جاتی ہیں، ہیومن ایرر ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہر جگہ پہ ہماری پاک فوج موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کو سلامت رکھے۔ ہم کسی ایک شخص کے ہاتھوں رسوا نہیں ہو سکتے، نہ کسی کو اپنے ادارے کو کرنے دے سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ صرف تھوڑا سا الیکشن کے نتائج میں غلطی ہو گئی، کچھ مسلم لیگ نون سے خود ہو گئی، کچھ جو ان جویرامہ اوکھیاں سے ان کے گل وچ غم دا توپ سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ تو یہ ہو گیا کہ یہ مسلم لیگ نون اوور کانفیڈنٹ ہو گئی، اور اوور کانفیڈنٹ ہو کے ایروگنٹ تو یہ لوگ ہوتے ہی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے جو ہے وہ کر دیا کہ الیکشن کے ریزلٹس آ گئے۔ تھوڑا سا وہ محنت کر لیتے، پھر اینڈ تک تو عدالت میں اس کے فیصلے لگتے رہے، ٹائم ہی کہاں ملا ان لوگوں کو۔ یہ بھی ہوا، اور مسلم لیگ نون نے محنت بھی نہیں کی۔ بہرحال اس سے کچھ جو پارٹیاں آئی ہیں میرے خیال میں انتہائی قابلیت کی ہیں، اور ابھی تک پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا کتنا رول پازیٹیو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، اگر پریزیڈنٹ زرداری اپنی سپیچ کتنی زبردست تیز مارچ کر انہوں نے کہا کہ اس ملک اور قوم کے لیے میں سب کچھ کر جاؤں گا۔ مطلب ان کے الفاظ اگر ان کی ورڈز کو جو ہے وہ ان کی ایموشنز کو وہ سچائی کا اندیا دے دیا جائے، تو پھر وہ وقاص ہے ان کی نیت کے، ان کے دل کے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس 5 سالوں میں ہم تمام مسائل سے نکل کر ایک مضبوط قوم کا بن کر ابھریں گے، اس گورنمنٹ کے ساتھ، ان پریزیڈنٹ کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، اور اس وقت کی جو چیف جسٹس ہیں وہ عدلیہ کا جو ہے وہ ایسے چیزیں کر جائیں کہ عدلیہ دوبارہ کبھی بھی کسی طریقے سے بھی کسی کی سمپتی نہ کرے۔ جس طرح بندیال نے ان کو جو ہے وہ فری ہیں، عمران خان کو جیسے باعزت اپنے اس سے کیا نکلا رہا آفٹر 9 میں، وہ کبھی بندوں کو بھولتا نہیں ہے۔ جو کچھ ثاقب نثار کر کے گئے وہ کبھی لوگوں کو بھولتا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی نام عزت کرتے ہیں، ہم کریں گے، ہم سوری ٹو سے نہیں کریں گے بالکل بھی عزت۔
تو لہٰذا اس وقت یہ سارے ادارے آپس میں مل کے بیٹھ کر یہ کریں، اور ایک شخص اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے، تھوڑا سا میڈیا کو وہ کر لیں اور تھوڑا سا میڈیا کے گریوینسز وہ دور کر دیں جو پسا ہوا میڈیا ہے ان کے. اوکے، آج اتنا ہی، اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.